अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के लिए ख़ास तरतीब शुदा शो है ये सच टीवी की जानिब से, और गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को जिसमें उजागर किया जाता है ताकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं वो ऐवानों तक पहुँचें और ऐवानों में बैठे हुए लोग इनको हल करने की कोशिश करें। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की ताजिर बरादरी को जो मसाइल पेश आ रहे हैं उसके हवाले से, और सैर व सियाहत के हवाले से भी, और मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो इस वक्त तकमील की तरफ नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या वजूहात हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए जनाब मुश्ताक हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गिलगित चैम्बर ऑफ कॉमर्स साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जनाब शेर नबी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट गिजर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री हैं। इन दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। क्या ये वाकई तासुर दुरुस्त है कि अगर वहाँ पे कोई और हुकूमत हो, यहाँ पे कोई और हुकूमत हो, तो मामलात जो हैं ख़राब हुआ करते हैं? असर पड़ता है। देखें, होता ये है कि क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी होती है पॉलिटिकल ही बेनिफिट लेने के लिए ही कोई काम करती है, हमारे उधर गवर्नमेंट कोई करती है, तो वो जो है ना वो आपको इस वक्त अगर हमेशा यही होता रहा है हमारे साथ। जैसे हफीज़ुर रहमान साहब के दौर में आ गया, हफीज़ुर रहमान साहब के अभी 2-2.5 साल रहते थे, पीटीआई की हुकूमत आ गई, उसके बाद उनके प्रोजेक्ट्स पे ब्रेक आ गया, उनके जो काम मामलात थे उनमें वो बेचारे फिर कोशिश करते रहे। अब इसी तरीके से इनकी हुकूमत, अब जब यहाँ पे फेडरल की हुकूमत तब्दील हो जाती है तो क्योंकि हमारा हर मामला कश्मीर अफेयर से चलता है, हम तो वहाँ पे बंधे हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर के ज़रिए से ही हमारे सारे प्रोजेक्ट्स चले जाते हैं उधर। अब मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर अगर यहाँ से ना करे कोई अप्रूवल, तो गिलगित का चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर क्या करे? वहाँ पे तो हैं मसले। इसलिए ये जो है ना, ये इश्यूज ऐसे हैं कि जब तक पाकिस्तान के अपने हालात इस वक्त भैया सही नहीं है, मुल्क के हवाले से, इन्वेस्टर के हवाले से, बाहर के लोगों से ट्रेड के हवाले से जो हालात हो रहे हैं, तो अब ये बजट जो आगे आ रहा है, आज हमें कहीं पे मैं सुबह देख रहा था कि इस पे जो तैयारी कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के जो बजट की जो तैयारी कर रहे हैं मुस्लिम लीग वाले या इस वक्त गवर्नमेंट वाले, तो उसके ऊपर भी एतराज़ात लगा दिए, IMF ने भी एतराज़ात लगा दिए। तो अब यहाँ से खुद इनको मसाइल आ रहे हैं, तो गिलगित के तो और आगे मसले हैं, वो तो पहले ही मसलों में गिरा हुआ इलाका है। वहाँ पर इस वक्त जो एक बड़ी रकम पिछली गवर्नमेंट ने मुख्तस की थी कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से, जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था, दूसरी तीसरी चीज़ें थी, जिसमें कुछ ऑलरेडी टेंडर्स भी हुए हुए हैं। गिजर और 370 अरब रुपए की बात भी की गई कि जो हमने गिलगित बल्तिस्तान को एक बहुत बड़ा पैकेज दिया। लेकिन अब उसमें अब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अब इसका किसी को कोई नहीं पता। सिचुएशन जिस तरीके से, इस 370 अरब के पैकेज पे बात करता हूँ। पहले मैं शेर नबी साहब से जान लूँ कि गिजर सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबरान हैं उनके बजट से क्या तवक्कुआत हैं, और उनके भी ऐसे ही एहसासात हैं जिस तरह मुश्ताक हुसैन साहब कह रहे हैं कि कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि हालात जो हैं मजीद गंभीर होंगे, क्योंकि महंगाई का एक तूफान है जो कि हर चीज़ को अपने तरफ जकड़े हुए हैं। एहसन साहब, थैंक यू वेरी मच। गिजर, गिलगित, ये बल्तिस्तान, ये सारा एक ही इलाका आपको पता है। एक जगह अगर इशू होता है तो गिलगित में एक जगह इशू होता है, वो सारी जगहों पे वही एक इशू होता है। जिस तरह महंगाई है, गिजर गिलगित से फिर जाके रिमोट कोई 70 किलोमीटर आगे जाके है, ठीक है, उसमें और ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर लेट सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, गिलगित में अगर सीमेंट का बैग 1200 का है तो आपका गिजर में जाके वो 1600 का, 1400 का मिलता है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो गिजर में महंगाई गिलगित से ज़्यादा है, ठीक है ना। गिलगित से ज़्यादा सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में एक सब्सिडाइज वीट आपको मिलती है, वही एक सब्सिडाइज वीट है जिसकी प्राइस हर जगह सेम है, ठीक है। बाकी सारी जो चीज़ें आती हैं वो यहाँ से आती है। गिलगित बल्तिस्तान पूरा प्रोविंस हर चीज़ में डिपेंडेंट है। 2 दिन अगर आपका कैश बंद हो जाता है तो वहाँ पर हर चीज़ की शॉर्टेज होती है, ना पेट्रोल मिलता है, ना कोई और चीज़ मिलती है, कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ 3-4 ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर भी अभी तक डिपेंडेंसी नहीं आई है गिलगित बल्तिस्तान में। जिस तरह एग्रीकल्चर है, माइनिंग में तो काम हो नहीं रहा है बहुत अरसे से, आज तक कोई खातिर खा कोई इस तरह की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है माइनिंग की, हर जगह वहाँ माइंस हैं, लेकिन काम हो नहीं रहा है, इन्वेस्टर्स आ नहीं रहे हैं। अगर इन्वेस्टर वहाँ आते हैं तो हार्डली जो भी इन्वेस्टर आता है वो चाइनीज़ आता है। आजकल बड़े इश्यूज़ हैं, ठीक है ना। ये कराची में जो चाइनीज़ के साथ जो हुआ, उसके बाद वहाँ पर बड़े इश्यूज़ हो गए हैं। इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनको रहने का इशू होता है, उनकी सिक्योरिटी का इशू हो गया है। कुछ नहीं, लेकिन गवर्नमेंट तहफ़्फ़ुज़ात गवर्नमेंट के हैं कि वहाँ पर ऐसा हुआ कि तो वो फिर वापस चले जाते हैं उस रोज़। हालांकि कराची जैसे शहर में ऐसा हो सकता है, तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए तो तहफ़्फ़ुज़ात और ज़्यादा होंगे। वहाँ नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, वहाँ इतने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए, क्योंकि कराची तो बहुत बड़ा शहर है, वहाँ हर तरह के लोग हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हार्डली 3-4 कम्युनिटीज़ वहाँ रहती हैं, वहाँ वो इश्यूज़ नहीं है। वो एक ज़माना था पहले जब
پورے پاکستان کے اندر یہ جو اس کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب تھی، اس زمانے میں وہاں پر تھوڑے سے ایشوز تھے. ابھی تو وہاں کی لوکل کمیونٹی رہتی ہے. گیزر کے اندر کیا ایشو ہو سکتا ہے مجھے بتائیں؟ ہنزا کے اندر یا نگر کے اندر کیا ایشوز ہو سکتے ہیں؟ کچھ بھی، بہت کم ایشوز ہو سکتے. لیکن گورنمنٹ کو ٹھیک ہے احتیاط کرنا چاہے. اس کی وجہ سے جو چائنیز انویسٹر لیکن شیر نبی صاحب، ہم اگر سیکیورٹی معاملات سے ہٹ کر دیکھیں تو جو زندگی کے لوازمات ہیں، جس طرح ایک انویسٹر آتا ہے، مشتاق حسین صاحب نے بھی بڑے ممالک کے دورے کیے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر آپ لوکیلٹیز کو دیکھتے ہیں، وہاں جا کر آپ اپنے اکوموڈیشنز کو دیکھتے ہیں، وہاں جا کر اپنی میٹنگ سیٹ اپس کو دیکھتے ہیں. تو کیا یہ گلگت بلتستان کے اندر پرووائڈ ہو پا رہا ہے ایک اچھے انویسٹر کو یا نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے، جہاں انویسٹمنٹ کی بات ہے تو وہاں جو فورن انویسٹر جو بھی آتا ہے وہ ایک ہی سیکٹر میں زیادہ تر آتا ہے، وہ ہے مائننگ سیکٹر. کیونکہ مائننگ سیکٹر میں بہت بڑی انویسٹمنٹ، ہیوج انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. گلگت بلتستان کے اندر جو بھی انٹرپرینورز ہیں یا جو بھی بزنس مین ہیں، ان کے پاس اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو مائننگ سائٹ پہ انویسٹ کرے، بہت بڑی ہیوی مشینری آتی ہے، اس کے لیے صرف زیادہ تر جو آتے ہیں وہ چائنیز ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی تک کسی بھی ایک آدھ مائنس کے علاوہ کہیں بھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے آپ کی وہاں امپلائمنٹ جنریٹ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. وہاں اور اپرچونیٹیز کریٹ ہو جائے، وہ نہیں ہو سکتا. اس میں یہ کہ گورنمنٹ کو اور خاص طور پر بورڈ آف انویسٹمنٹ کو اس میں دیکھنا چاہیے، انویسٹرس کو لانا چاہیے، لا کے تھوڑی سی اپرچونیٹیز کریٹ کریں. لوکل لوگوں کے پاس مائنز ہیں، ان پہ کام کرانا چاہیے. لوکل لوگ اور جو انویسٹرز ہیں ان کے وہ سنکرونائز نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ایشوز ہوتے ہیں، ان کو ذرا میڈیٹ کرنا چاہیے بیچ میں بیٹھ کے، تاکہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہو جائے. رہی بات آپ کے ایریاز میں، آپ کے ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر میں آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کی لینڈ کتنی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی ہارڈلی 2% تو آپ کی ایگریکلچر لینڈ ہے، باقی تو سارا پہاڑ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ وہ 2% ایگریکلچر لینڈ ہے، وہاں پر بھی روڈ کی یہ حالت ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ گلگت سے آپ نکلے تو 13-14 گھنٹے آپ کو ویسے نارمل حالات میں آپ کو لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس پہ یہ انفراسٹرکچر پہ کام کریں کوئکلی، جو 370 بلین کا ایک وہ دیا تھا، ایک پیکیج دیا تھا، اگر اس پہ کام کر کے یہ روڈ اگر تھرو کر دے تو 8 گھنٹے، ہارڈلی 7 یا 8 گھنٹے کی، یعنی کوئی بہتری متوقع آپ دیکھتے ہیں؟ مشتاق صاحب، آپ نے بھی 370 روپے کے پیکیج کی بات کی، کوئی امپلیمنٹیشن نظر آئی آپ کو اس کی، یا پھر وہی ہے کہ گورنمنٹ چینج ہو گئی تو معاملات اسی طرح ٹھپ ہو گئے، پروجیکٹس اسی طرح رک گئے اور پھر اپنے ایک نئے پروجیکٹ جو ہیں متعارف کرائے جائیں گے؟ سر دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے پروجیکٹس پہلے سے پائپ لائنوں میں تھے. جیسے گیزر ایکسپریس وے کی بات آتی ہے، یا آپ کی نلتر ایکسپریس وے ہے، یا ابھی آپ شونٹر سے آپ روڈ بنانے کی بات کریں، جو لنکیجز ہیں مختلف قسم کی. کیونکہ ہمارے پاس تو اپروچ کا مسئلہ ہے. لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو یہ بات کی تھی کہ ہمارے گلگت میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کمیونیکیشن کا، یہ اس روڈ کا ہے. صحیح. آپ اپنی مرضی سے آمد و رفت ہی نہیں تھی، ہاں بالکل، آپ اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے. ایک روڈ ہے کل بند ہو گئی تھی، کل بابو سر بھی بند تھا، نیچے سے بھی کیچ بھی بند پڑا ہوا تھا، تو گلگت فلائٹ بھی نہیں جا رہی تھی. تو کل آنے جانے والے اس دن ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بائی روڈ آئے ہیں، جہاز نہیں ہونے کی وجہ سے بائی روڈ آئے. تو گلگت اس سچویشن میں بائی روڈ آنے سے انہیں اندازہ تو ہوا ہوگا کہ کتنی مشکلات کا عوام کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یقیناً ہوا ہوگا. اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں الٹرنیٹس چاہیے. الٹرنیٹ راستے یہ نہیں کہ ہم، ٹھیک ہے ہمارے چاروں طرف پہاڑ ہے لیکن چاروں طرف ہمارے راستے بن سکتے ہیں. ہمارے جو ہے نا، ہم کشمیر تک، آزاد کشمیر تک ہم بڑے ایزی ایکسیس کر سکتے ہیں. ہم چترال کے راستے سے جو ہے نا، ہم سرحد میں KP کے سوات اس ایریے میں آ سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ جو آپشنز اگر آ جائیں تو اس کے بعد اب اسی کے لیے یہ جو بجٹ میں ہمیں نہیں پتہ ہے کہ یہ جو 300+ کا جو بجٹ آیا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں، اس میں یہ اس کے اندر سے یہ اس کو برابر کریں، یا پہلے سے ان کا اس کے لیے پیسہ رکھا ہوا تھا. یہ جو گیزر ایکسپریس وے، اس پہ کام شروع ہو گیا. ٹینڈر اس کا ہو چکا ہے. ہونے کے بعد ٹینڈر کسی پارٹی نے ون کیا ہے، لوکل اور چائنیز کو جائنٹ ویچر کر کے انہوں نے اس کو ون کیا ہے کر کے ابھی یہ شروع کر رہے ہیں. آلریڈی گراؤنڈ پہ یہ کام شروع ہو چکا ہے. سنا یہ ہے کہ شندور سے گیزر کی طرف یہ کام شروع کر دی. اب یہ ایک ایسا چیز ہے کہ اس میں اگر فرض کر لیں کہ کنٹریکٹر نے کام شروع کر دیا، اب ہو کیا رہا ہے، جب یہ اس طرح کے فلکچویشن ہو جاتی ہے آئل پرائزز میں اور آپ ڈالر کے اس میں، تو اب فارن انویسٹر جو ہے اس پہ بہت بڑا اثر پڑ جاتا ہے. اب ایک مشین جو ہے نا، یہ ایک چیز جو پہلے وہ 150 روپے کی، 170 180 روپے ڈالر کے حساب سے وہ کاسٹ کر رہا تھا، تو آج وہ جو ہے نا 200+ ہو سکتا ہے کہ وہ 230 240 250 پہ چلی جائے. اب یہ چلی جاتی ہے تو کیا ہونے کے قریب ہو جائے، پھر کیا ہوگا یہ جو ہے نا، یہ جو ورک کرتے جائیں گے ڈن ہوتا جائے گا، اس کی ان کو پیمنٹ اس حساب سے نہیں ملتی جائے گی تو کام رکے گا. آگے
कंट्रैक्टर कब तक लगाएगा? अपने पास से तो नहीं लगाएगा ना, वो जो लगाया है उसका कुछ मिलेगा तो वो आगे लगाएगा, जिसकी वजह से ये मसाइल अभी हमें नज़र आ रहे हैं, आगे हैं। अल्लाह करे कि ये ऐसा ना हो, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। इसमें पॉलिटिकल इससे जो है ना पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए किसी की भी। ये हमारे गिलगित वालों के साथ बहुत बड़ा एहसान होगा इस हुकूमत का भी, कि ये उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बजट को, उन्हीं पैसों को जो हमारे डेवलपमेंट के लिए जो अलॉट हुए उनको कम से कम उसको ना काटें, लेकर चलें। तो ये जो है ना, ये हमारी ख्वाहिश है। बाकी हमारा देखें ट्रेड बेसिकली गिलगित में जो है ना, अभी शेर नबी साहब ने कही एक बात कही कि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड की कमी होने की वजह से हमारे उधर जो है ना ये सारा का सारा इशू, अब रोड का इशू आता है। रोड जब तक ना हो तो वो जो अब लैंड हमारे पास है, लैंड की कमी, बेसिकली लैंड की कमी नहीं है, हमारे पास नॉलेज की कमी है, हमारे पास जो है ना उसको टेक्नोलॉजी की कमी है, वरना पहाड़ उसको हैंडलिंग करने बिल्कुल इसी तरह, वरना शेर नबी साहब माजरत के साथ कि आपके पहाड़ के ऊपर कौन सा ऐसा पहाड़ है जो आपके ऊपर दरख्त नहीं उगा सकता, हाँ, और जो आपको फल नहीं देता, ठीक है ना, जो आपको फल नहीं देता। उसके लिए अगेन ऐसा है ना, मैं ज़रा जवाब देता हूँ। उसके लिए अगेन ऐसा है कि आपके पास बहुत सारी बैरन लैंड है, ठीक है, वहाँ पानी कहाँ से लाओगे? ठीक है, ग्लेशियर का पानी तो वहाँ नहीं आता है, ठीक है, इसके लिए भी बाकायदा इरिगेशन सिस्टम नहीं है। देखें सर, इसमें जिस तरह की मुश्ताक हुसैन साहब कह रहे हैं कि टेक्निकल फीचर्स को हम उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे। मुझे ये फरमाइएगा, आपने भी कहा कि इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे, तो आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स को लाने के कौन कौन से तरीके होंगे? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि लैंड की भी कमी है, तो ऐसे कौन कौन से ज़राए हैं जिनको हम इस्तेमाल करके इन्वेस्टर की अट्रैक्शन जो है इस एरिया की तरफ लेके आएँ, माइनिंग से हटा के भी? क्योंकि सिर्फ एक माइनिंग पे फोकस नहीं करना, और भी दीगर चीज़ों पे 2-3 एरियाज का बताता हूँ सेक्टर्स का। एक तो माइनिंग सेक्टर है जो ह्यूज लेवल का है, दूसरे लेवल पे आपकी का एग्रीकल्चर अपना टूरिज्म है। टूरिज़म पे लास्ट जो गवर्नमेंट थी, खान साहब की गवर्नमेंट थी, उस पर बहुत बड़े इनिशिएटिव्स लिए थे, ठीक है ना। उसके बाद आपके टूरिज़म में बूम आया था, अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स उन्होंने उठाए थे। और इस वक्त भी वो बहुत, ये जो गेजर रोड है वो भी पहले कितने सालों से पेंडिंग था। पीटीआई गवर्नमेंट ने आके, मैं हमारा बिजनेसमैनों का, बिजनेस पर्सनस का किसी गवर्नमेंट के साथ किसी पॉलिटिकल हमारी एफिलिएशन नहीं है, हम अपने फ़ायदे की बात करते हैं। कारोबारी आदमी हमेशा अपने फ़ायदे की बात करते। मैं गेजर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, मैं अपने इलाके में बिज़नेस की बात करता हूँ। मेरा रोड आप जाएँ गिलगित से अंदर आप जाएँ तो आप जगह जगह से कटा हुआ है, ठीक है। मेरे पास अगर एग्रीकल्चर भी हो, गेजर रिच एरिया है चेरी के लिए, और सबसे बेहतरीन चेरी गेजर की होती है इस वक्त, ठीक है ना। आप चेरी इतनी पेरिशेबल आइटम है, ठीक है, उस रोड पे आप एक बंदे के ऑर्चर्ड्स हैं, ठीक है, जो चेरी से कमाता हो और अपने बच्चों को पढ़ाता हो और अपनी जो लाइवलीहुड चलाता हो, अगर वो उस रोड पे चेरी कैसे वो ट्रांसपोर्ट करे, मुझे बताए। वहाँ पुनिया गेजर से ला के गिलगित लाने तक तो चेरी खत्म हो जाती है, ये हालत है रोड की, ठीक है ना। ये पिछले 10 सालों से हम सुन रहे हैं। अभी अच्छा खासा इनिशिएटिव लिया था, अच्छा, पीटीआई गवर्नमेंट ने, अभी ये गवर्नमेंट आई है, ये पीटीआई गवर्नमेंट ने जो भी प्रोजेक्ट्स लिए थे, जो भी प्रोजेक्ट्स लाए थे, वो फ्यूचर के लिए लाए थे, ठीक है ना। हमने है गिलगित के अंदर, आप मुझे बताइए, अभी यूथ ऐसी है, सारी पढ़ी लिखी यूथ है, ठीक है, गिलगित डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पूरी यूथ ग्रेजुएट होकर वहाँ आई हुई है, ऑनलाइन अर्निंग पे यूथ लगी हुई है, बहुत सारे यूथ। आपको यूथ और किसी जॉब पे नज़र नहीं आएगी, ठीक है। गवर्नमेंट की जॉब में अगर कोई एडवर्टाइज आ गया तो उधर जाएंगे, बाकी प्राइवेट सेक्टर में नहीं आते, वो अपना ऑनलाइन काम करते हैं, बैठ के फ्रीलांस काम करते हैं। आपको अक्टूबर से लेके मई तक 2 घंटे 24 घंटे में बिजली मिलती है सिटी में, कैपिटल गिलगित में, ठीक है। उस पे इस गवर्नमेंट ने आके हेजल डैम, पहले वालों ने काम किया, करते करते रहे। अभी 4 साल से तो हम सुन रहे काम शुरू हो रहा है, अभी वहाँ पर कोई डिप्लॉयमेंट हुई है 2-4 मशीनरी की, ये हालत है वहाँ पर, ठीक है ना। इनकी सीरियसनेस की ये हालत है गवर्नमेंट की। वो अगर सीरियसली काम करेंगे, वहाँ की जो यूथ है वो खुद अपने लिए रास्ते निकालेगी। और दूसरी बात ये कि वहाँ जो कमर्शियल बैंक इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल वो अपना बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर ये हालात है कि लोगों को फाइनेंसिंग नहीं होती है, ठीक है। वो कहते हैं कंपनी बनाओ, इसका ऑडिट कराओ, फलां करे पिस्ता करे, इसमें लगा के 2-2 साल तक लोगों को लगा के रखते हैं। कोई हालत ही नहीं है, यानी कारोबार ओपन करने के लिए कैसे लोगों को ईज नहीं दिया जा रहा है, डूइंग बिजनेस। अभी फॉरेनर्स के लिए भी वहाँ आते हैं तो एक इधर से आगे
انکوائری شروع کرتا ہے, ایک ادھر سے انکوائری شروع کرتا ہے. عمران خان صاحب کے زمانے میں ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ بہت زیادہ کام ہوا تھا, SSCP کو بہت ڈیجیٹلائز کیا, بہت اچھا کام ہوا. لیکن ابھی بھی گورنمنٹ وہاں پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لوگوں کی ہے. اب وہ ٹھیک ہے نا, اگر آپ کو ابھی اس وقت دیکھیں کتنا بڑا کٹ لگا ہے بجٹ میں, کتنا بڑا کٹ لگا ہے, ٹھیک ہے, اس کٹ میں اتنا بڑا کٹ لگنے کے بعد تو آپ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ تو رک جائیں گے. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ جیسے مشتاق صاحب نے کہا وہاں کے فنڈز ریلیز ہوتے ہیں یہاں سے ہی, ایگنک سے, ٹھیک ہے نا, یہاں فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں ہوتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ اگر آپ کی کسی اور پارٹی کی ہوگی تو وہاں پر فنڈز ریلیز نہیں ہو جائیں گے, وہاں جو پہلے سے کام چل رہا ہے وہ رک جائے گا. تو یہ بڑے ایشوز گلگت بلتستان کے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں وہاں ٹورزم فلیش پوائنٹ ہے گلگت بلتستان, کتنے ٹورسٹ آتے ہیں, 5-6 فلائٹس ہوتی ہیں اسکردو میں, ٹھیک ہے نا. اسکردو کو تو ٹھیک ہے بوئنگ آپ جاتا ہے, آپ گلگت میں آپ ایک چھوٹا سا ATR طیارہ جاتا ہے 50 لوگوں کو لے کر, ٹھیک ہے, وہاں 2 فلائٹس ڈیلی ہوتی ہے, ہارڈلی 3 فلائٹس ہوتی ہیں, کتنے لوگ آتے ہوں گے وہاں پر, ٹھیک ہے نا. اب آپ نیچے سے جو روڈز کی یہ حالت ہے, اس روڈ میں پچھلے 8 سال سے ہم ٹریول کر رہے ہیں, اس کے اندر کوئی بہتری نہیں آئی. تقریباً کوئی 7-8 گھنٹے ایسا ہے کہ بس وہ گاڑی لے کے جاؤ تو ایک دفعہ بس اگلی مرتبہ گاڑی جا کے آپ ہل ضرور جاتے ہیں کہ اگلی دفعہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے نہیں جانا ہے, یہ سوچتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں پہ تھوڑا سا کام کرے تو ٹورزم تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی, تو وہاں کی امپلائمنٹ تھوڑی سی جنریٹ ہو جائے گی, یوتھ کے لیے کوئی وینیوز مل جائیں گے, ٹھیک ہے نا, امپلائمنٹ کے. اور وہاں جو لوکل لوگ ہیں ان کی ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں, جس طرح چیری ہے, خوبانی ہے, گریپز ہیں, یہ وہاں کا لوکل فروٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اچھا وہ بن جائے گا, روڈز اچھی بن جائیں گے تو وہ لے جا کے یہاں کی منڈی میں لے کے آئیں گے تو حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے. یہ 2-3 سیکٹرز ہیں. مشتاق حسین صاحب, جس طرح انہوں نے شیر نبی صاحب نے بات کی چیری کے حوالے سے, پھلوں کے حوالے سے, آپ نے بھی کہا کہ کون سا درخت ایسا نہیں ہے جو وہاں پر پہاڑوں پہ نہ اگتا ہو, کس طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا, کیونکہ ایگرو انڈسٹری کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ پوری دنیا میں ہے, تو آپ اس کو گلگت بلتستان کے اندر کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے کہ بالکل اس سے لا علمی کا شکار ہے گورنمنٹ بھی اور لوگ بھی؟ سب سے پہلی بات تو جیسے بھی صدر صاحب نے, شیر نبی صاحب نے کہا نا کہ ہمارے ادھر یہ سارے ہیں پیریشیبل آئٹم ہیں اب, اور یہ ہیں آرگینک ہے. دنیا میں اس وقت اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ ہے فوڈ آئٹمس میں اور اس میں, تو وہی آرگینک فروٹ ہی سب سے زیادہ ریکوائرڈ ہے لوگوں کا. ہمارا سارا کا سارا آرگینک ہے. اس وقت ہمارے ادھر یہ جو سیزن ہے مئی جون جولائی, ان 3 مہینوں میں ہمارے وہاں پہ جو چیزیں تیار ہوتی ہیں اس میں چیری, ملبری جو جسے آپ توت بولتے ہو, شہتوت بولتے ہو, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ پھر یہ ابھی خوبانی تیار ہو جائے گی. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تھوڑا سا ہل جل بھی ہو جائے پکی ہوئی چیز پہ تو اس میں جو ہے نا اس میں وہ خراب ہو جاتی ہے. یہ بہت ہی پیریشیبل آئٹم ہے, بہت ہی نازک آئٹم ہے یہ سارے کا سارا. خاص کر ملبری تو ایسی چیز ہے کہ درخت سے اترتے ہوئے وہ اپنا شیپ کھو دیتی ہے. اب ان کے لیے ہمارے پاس 100 سال 150 سال کے توت کے درخت موجود ہیں, خوبانی کے درخت موجود ہیں, لیکن ہمارے لوگ اس کو اسی دیسی طریقے سے اپنی ضرورت کے حساب سے اس کو پریزرو کر کے جس حساب سے کرنا ہے, کوئی تیل نکالتا ہے گلیوں سے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی سکھا کے خوبانی کو گھر میں رکھتا ہے, اس طریقے سے تو کر رہے ہیں. لیکن اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں تو کم از کم 30 سے لے کے 40 ہزار ٹن کے قریب ہمارا خوبانی ضائع ہوتا ہے ہر سال, جو کہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے. یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ اس بہت بڑا زارہ مبادلہ ہے اس میں. یہ 600 روپے کی 700 روپے کی کلو بکتی ہے خوبانی خشک ہو جائے تو. اب یہ اس کو کیا ہے, ہمارے پاس بیسک چیز ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے کہ ہمارے لوگوں کو جن کے باغات ہیں ان کو بتایا جائے کہ اس کو کس طریقے سے پریزرو کیا جاتا ہے. خوبانی تیار ہوتی ہے, ہو کے جب آتی ہے تو اس کو آپ نے اچھا اس کے علاوہ صرف اور صرف آپ نے تازہ خوبانی ہی کا تو ٹریڈ نہیں ہوتا نا, اس کے تو بہت ساری پروڈکٹس بنتی ہیں. اب یہ شعور دے کے لوکل ہوم انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے والی بات ہے کہ اس کس طریقے سے آپ کرتے ہو. وہ ادارے بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, لیکن ان ساروں کے لیے پھر وہی بات آتی ہے کہ جا کے جب آپ کا بنیادی جو ہے نا آپ کی اپروچ ادھر تک نہ ہو, انفراسٹرکچر آپ کا ایسا نہ ہو, بجلی آپ کے پاس موجود نہ ہو. میں نے مشین چلانی ہے, فریز کرنا ہے, میرے پاس بجلی موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, میں نے فریزر میں چلا نہیں سکتا ہوں, میں ڈرائی کرنا چاہتا ہوں, ڈرائر چلانے کے لیے مجھے بیاوی مقدار میں بجلی چاہیے, وہاں پہ بجلی لوگوں کے استعمال کے لیے بجلی. حالانکہ ہمارے پاس پانی کی کمی نہیں, ہمارے پاس ریسورس کی کمی ایسی کہ ہم جو ہے نا لاکھوں ٹن بجلی, لاکھوں میگا واٹ بجلی ہماری پیدا ہو سکتی ہے, اور ہر دریا پہ ہماری بجلی پیدا ہو سکتی ہے, رن آف ریور پہ بجلی پیدا ہو سکتی ہے. جیسے ہیزل پروجیکٹ آپ کے سامنے ہے 20 میگا واٹ. ہم بچپن سے, آج 50 سال ہماری عمر ہونے لگی ہے, بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہیزل پروجیکٹ بن رہا ہے کہ حالانکہ سب سے آسان پروجیکٹ ہیزل پروجیکٹ ہے. مین دریا سے آپ نے پانی کو ڈائیورٹ کرنا ہے, اسی دریا کے ساتھ چینل لے کے جانا ہے, آپ نے آگے جا کے آپ کو ہیڈ اویلیبل ہوتا ہے تو اس ہیڈ پہ آپ نے پانی گرا کے
اب دریا سے جو پانی آپ نے نکالا ہے 20 میگا واٹ بجلی پیدا کی، اب اس پانی کو دوبارہ دریا میں ڈالنے کی بجائے اسی کو آپ کنٹینیو کریں تو یہی پانی آپ کو بجلی بھی پیدا کرتا جائے گا، آپ کا ایگریکلچر بھی ڈیولپ کرتا جائے گا علاقے میں، کیونکہ آپ نے تو پانی تو ایک دفعہ کنٹرول میں لے لیا نا۔ پلاننگ کی کمی ہے سر، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ بجلی گھر اگر بنتے ہیں تو ایسی جگہوں پہ بنتے ہیں جہاں پہ فیزیبل نہیں ہوتے، روڈ بنتے ہیں تو روڈ بننے کے بعد، بننے سے پہلے نہیں سوچا جاتا ہے کہ اس روڈ کے بعد ابھی اس میں جو ہے نا تاریں بھی بچھانی، اس میں پائپ بھی بچھانی، اس میں یہ بھی بچھانا، یہ پہلے میٹلنگ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کھدائی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں، یہ پلاننگ پیسے لگ کے بھی ضائع ہوتے ہیں ملک کے، اس کے سب سے بڑا ہم جو سمجھتے ہیں، یعنی لیک آف پلاننگ آپ کو نظر آتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارا لیک آف پلاننگ ہے اس وقت، اس ملک کا مسئلہ سب سے بڑا لیک آف پلاننگ ہے۔ پلاننگ کے حساب سے اگر آپ کی چیزیں چلیں تو اب پچھلے دنوں نیا میٹل کر کے چلے گئے حفیظ صاحب، تو اتنے میں پیچھے سے آ گیا جناب، یہ گیس پائپ بچھانے والے آگے، انہوں نے کھدائی شروع کر دیا، اب روڈ پھر اکھڑے ہیں، پھر آگے جناب کسی نے آگے برابر کر دیا ہے، پھر پی ڈبلیو ڈی نے پیسے دے دیے، اس کو برابر ہو گیا، اب آ گیا جناب، پھر آگے ایس سی او والا آگے ٹیلی فون کی کیبلیں بچھانی ہے کہ وہ فائبر بچھانی ہے کہ انہوں نے۔ اچھا یہ جو آپ تاثر بتا رہے ہیں، یہ تاثر ہم نے عمومی طور پہ عام سطح پہ بھی دیکھا ہے، اگر ہم لوکیلٹیز پہ دیکھیں تو یہاں پر بھی اسلام آباد کے شہروں میں گلیوں سڑکوں پر یہی معاملات چل رہے ہیں، ہمارا نہیں ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے، پورے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کا مسئلہ ہے جو کہ بدل نہیں پا رہا۔ پلاننگ میں نے کیا کہا کہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہی اس ملک کا پلاننگ ہے، پلاننگ کے اوپر ہماری نہیں ہے، ہم پلان کرتے ہیں اپنی پولیٹیکل پیریڈ کی، پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے تو 4 سال کا پلان کرتی ہے، تو ایک پروجیکٹ ہمیں پچھلی دفعہ آ رہا تھا، وہ ہمیں ڈونیشن مل رہا تھا، لیکن اس کو نہیں کیا گیا کہ اس کی وجہ سے کہ اس کے کہیں پہ پولیٹیکل بینیفٹ کسی اور کو نہ چلے جائیں، کہ وہ میں کرنا نہیں چاہتا ہوں یہ بات، ہائیڈرو پاور کا پروجیکٹ تھا، تو اب جو کہ گلگت بلتستان کے لیے دیکھیں نا، کہ گلگت کے لیے ہے نا، اب وہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ پولیٹیکل معاملات میں ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم بزنس مین ہیں، ہم تو اس حساب سے نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہو تو یہ بہتر ہو۔ اب پولیٹکس کرنے والے کیا کرتے ہیں کہ وہ اگر علاقے کو بھی، کمیونٹی کو بینیفٹ بھی ہو رہا ہے تو اس میں میرے ووٹ بڑھ رہے ہیں نہیں بڑھ رہے ہیں، انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو باقی ہمارا دیکھیں، ٹورزم ہماری سب سے بڑی انڈسٹری ہے، ٹورزم کے بعد ہمارا جو ہے نا جو انڈسٹری منرل مائننگ انڈسٹری ہے، ہماری بہت بڑی انڈسٹری ہے، مائننگ سے بھی بڑی انڈسٹری میں سمجھتا ہوں ہماری ایگریکلچر کی۔ مائننگ ڈیزاسٹر ہے، مائننگ کیا کرے گا، مائننگ بڑے پیمانے پہ جب ہم کریں گے تو وہ ماحولیات کو خراب کرے گا، وہ بہت سارے اس کے ایشوز ہیں، جس سے مائننگ اگر بہت بڑے پیمانے پہ ڈیولپ ہوتی ہے تو میرا ٹورزم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ میں اگر پورے کارگا کو میں کھودنا شروع کر دوں تو کارگا کی خوبصورتی تو چلی گئی ساری کی ساری، وہاں پہ تو پولیوشن ہو گیا، تو کون آئے گا کون نہیں آئے گا۔ اس لیے پلاننگ ہے یہاں پہ بھی کہ مائننگ سیکٹر جو ہے اس کو آپ نے ٹورزم سے الگ کر کے رکھنا ہے، ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے پہلے انفراسٹرکچر آپ کی اپروچ ہونی چاہیے، دوسرا اس کے اوپر کیا چاہیے آپ کو، بجلی پانی گیس چاہیے۔ بجلی کے بغیر آپ کیا بندہ جاتا ہے تو آج کل موبائل چارج نہ کرنے کی بجلی ہو تو پھر وہ وہاں پہ کیسے چلا جائے۔ بجلی پانی گیس کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹرنیٹ کی فیسلٹیز بھی چاہیے جو کہ وہاں پر نہیں ہیں، اور اگر آپ کسی باہر سے کوئی سیاح آنا چاہتا ہے تو آج کا جو دور ہے وہ انٹرنیٹ سرفنگ ہے، وہ پہلے سے پوچھے گا، دیکھے گا کہ کون سے علاقے میں کون سی جگہ پہ ہے، وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ مشتاق صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی جگہ پہ میں نے جانا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ شیر نبی صاحب گزر میں کون سا علاقہ ہے جہاں پہ مجھے کون سے ایریے میں جا کے رہنا ہے، وہ انٹرنیٹ سرفنگ کرے گا، اسی طرح لے کے آتے لیکن اس کا لیک ہے، بالکل لیک ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے نا، دیکھیں کہ آپ کا بجلی نہ ہو تو انٹرنیٹ ہوگے بھی کیا کروں میں، بجلی اگر انٹرنیٹ میرے پاس اویلیبل ہے، 4G دے رہا ہے، زونگ نے لگا دیا، یہ ٹاور لگایا، وہ ٹاور لگایا، وہ ٹاور لگا دیا، جی ہاں جی 4G دے رہے ہیں، بھائی 4G تو ملا مجھے ٹاور پہ، تو آپ نے سولر لگا کے آپ نے چلا دیا، ٹاور تو سولر انرجی کے پینل لگا دیے، سارا 24 گھنٹے اس نے دے دیا، میں چارج نہ کر سکوں موبائل تو میں کیسے چلاؤں، میرے پاس بجلی تو ہونی چاہیے نا، میرے پاس اتنی بجلی ہی نہ ہو، حالانکہ اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گلگت میں، گلگت بلتستان کے بہت سارے علاقوں میں، حالانکہ یہ ہوتا ہے پیک کا سیزن کا پیک ہے، پانی کا اس وقت پیک ہے، پانی کی کمی نہیں ہے، پانی کی کمی کی وجہ سے سردیوں میں لیکن پانی ہوتے ہوئے بھی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس نہیں لانچ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ شیر نبی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا،
جیسے آپ نے بھی انڈسٹری کے لوگوں کی بات کی, آپ نے یوتھ کی بھی بات کی, آپ نے کہا کہ جو بچے ہیں, جو یوتھ ہے نہایت زیادہ بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے, وہ سارا اپنا جو ٹائم ہے وہ آن لائن بزنسز پہ سرو کر رہی ہے. چھوٹے تاجروں کو ہمیشہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بحیثیت صدر غزر چیمبر آف کامرس انڈسٹری, کیا چھوٹے تاجروں کے لیے انڈسٹری کے لیے آپ سامان کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی اپروچ ہے, کیا آپ کی پلاننگ ہے غزر چیمبر کی کہ غزر کی جو کمیونٹی ہے, غزر کے جو چھوٹے تاجر ہیں, ان کو اپلفٹ کیا جا سکے؟ اچھا احسان صاحب, دیکھیے میں آپ کو ذرا ایک چیز کلیئر کروں. ہمارے پورے گلگت بلتستان میں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کی کوٹیج انڈسٹری ڈیولپ کی جا سکتی ہے, انڈسٹریز نہیں لگا سکتے ہیں, کیونکہ ونس وہاں پر انڈسٹری لگے گی تو آپ کا ایکو سسٹم بالکل ڈسٹرب ہو جائے. وہ چھوٹا سا علاقہ ہے, ٹھیک ہے, وہاں ایک فیکٹری بھی, اگر میں گاکوچ کیپٹل کی بات کروں, ڈسٹرکٹ گیزر کا جو کیپٹل ہے گاکوچ ہے. گاکوچ چھوٹا سا ایک علاقہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں اگر ایک فیکٹری لگے تو اس کا پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. آپ سردیوں میں آپ جائیں وہاں پر شام کو, کیونکہ لکڑی جلاتے ہیں, ٹھیک ہے. سردیوں میں آپ گلگت میں بھی جائیں تو اس وقت بھی بہت سارے 50% لوگ لکڑی جلاتے ہیں. سردیوں میں آپ جائیں گے تو پورا دھواں ہی دھواں ہوتا ہے اوپر, ٹھیک ہے. دھواں ہی دھواں ہوتا ہے, صرف گھر کا جو دھواں ہوتا ہے نا اس سے اتنا دھواں ہوتا ہے. اگر آپ وہاں پر انوائرمنٹل پرابلمز بہت ایشوز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. انڈسٹری تو لگ ہی نہیں سکتی ہے, کوٹیج انڈسٹریز پہ کام ہو سکتا ہے. دوسری بات ٹریڈ وہاں پر ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. ٹریڈ میں بھی آپ کو پتہ ہے یہاں کا جو بھی بنا بنایا ہوتا ہے وہاں جا کے ٹریڈ ہو سکتا ہے. وہاں کی ایگریکلچر پروڈکٹس ادھر آ سکتی ہیں. ایگریکلچر پہ بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے, جس طرح مشتاق صاحب نے کہا آرگینک, ٹھیک ہے نا. آج کل یہ ٹرینڈ شروع ہوا ہے, جس کے پاس 1 کنال 2 کنال کی بھی زمین ہے تو اس میں 10 چیری کے درخت لگائی انہوں نے, ٹھیک ہے. اس پہ بھی اگر محنت کر کے اچھی کوالٹی کی, اچھی ہائیبریڈ قسم کا آپ اگر اس میں اگایا جائے تو ایک چیری کا درخت کل جا کے 30,000 35,000 روپے اس کو دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی فیملی کے لیے جس کے 2 بچے 4 بچے ہیں, ان کی لائیولیہوڈ اس سے چل سکتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سبزی اس کی اپنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دودھ اس کا اپنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. گائے رکھی ہوتی ہے, بکری رکھی ہوتی ہے. آپ کے گندم سبسیڈائز ملتا ہے, ابھی تک تو مل رہا ہے, اس کے بعد کا کوئی پتہ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو تھوڑی سی محنت ایگریکلچر پہ کی جائے, آرگینک ایگریکلچر پہ, تو اس سے بہت بڑا آپ کا ذرا مبادلہ مل سکتا ہے, اس سے بڑی ان کو انکم جنریٹ ہو سکتی ہے. اچھا شیر نبی صاحب یہ فرمائیے گا, جیسے مشتاق حسین صاحب نے بھی کہا کہ پلاننگ کا بہت زیادہ فقدان ہے, تو پریزرویشنز کے لوگوں کو طریقہ کار نہیں پتہ. آپ نے اسٹوڈنٹس کی بات کی, آپ چیمبر آف کامرس کے صدر بھی ہیں غزر چیمبر کے, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اسٹوڈنٹس کے اندر یا وہاں کے لوگوں کے اندر یہ اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ریسرچ بیس کام کیا جائے؟ جس طرح اسٹوڈنٹس پڑھ لکھ کے بہت زیادہ آ رہے ہیں, تو کیا ان کے اندر یہ پوٹینشیل کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو گلگت بلتستان کے وسائل ہیں ان کو کس طریقے سے استعمال کر کے ہم نے دنیا کے سامنے لے کے آنا ہے؟ جیسے ہم اپنے طور پہ پوری کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں, آج سے 4-5 سال پہلے میرے دادا بھی گندم اگاتے تھے, مکئی اگاتے تھے, ٹھیک ہے. میرے والد صاحب بھی گندم اگاتے تھے, اور آج میں اگر میں گندم اگاؤں تو وہ پھر میری فیلئر ہے. اور میرے جو ادارے ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, ان کی فیلئر ہے. کیونکہ ایک 4 کنال کے کھیت پہ اگر گندم اگاؤ تو اس سے آپ کو 10,000 روپے ملتے ہیں. تو اس میں اگر آپ کیپسیکم, آپ کی دوسری جو آپ کی جو ویجیٹیبلز ہیں, دوسرے جو آپ کی کیش کراپس ہیں, جس کو کیش کراپس کہتے ہیں, اگر وہ اگائیں تو اس پہ بہت اچھا پیسہ مل سکتا ہے. ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دینے کی کوشش کی ہے, اور اسی طرح ہم نے یوتھ کو ابھی اپنے چیمبر آف کامرس کے اندر جو آپ کی آن لائن جو اسکلس, لائف اسکلس جو سکھانے والی کمپنیاں ہیں, ان کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے. انگیج کر کے ابھی ہم 1 جولائی سے ہم وہاں یوتھ کے لیے پلیٹ فارمز بنا رہے ہیں کہ آپ ای لرننگ کی طرف جائیں, کیونکہ وہاں زیادہ اتنی امپلائمنٹ تو جنریٹ نہیں ہو سکتی. گورنمنٹ کتنا آپ کو اکوموڈیٹ کرے گی؟ ہارڈلی 10% 12%, وہ بھی گلگت بلتستان میں. باقی تو گورنمنٹ میں اتنی زیادہ ہو نہیں سکتی, انڈسٹریز ہیں نہیں, اور کوئی پرائیویٹ سیکٹر ہے نہیں. لے دے کے آپ کو یہی چیز یوتھ کو انگیج کرنے کی کا یہی ایک طریقہ ہے جس کے لیے انٹرنیٹ کی کمی ہے. اب گیزر میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں, تو باقی جگہوں پہ تو فائبر انٹرنیٹ آیا ہوا ہے, گلگت ڈسٹرکٹ میں آیا ہوا ہے, لیکن گیزر ڈسٹرکٹ میں SEO ابھی کوشش کر رہی ہے, لیکن کب تک وہ ہو رہا ہے؟ جب تک وہ نہ ہو جائے تو انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ ایک اس کام کے سم سے یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کمی ہے. ہم اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جلدی کریں, کیونکہ یوتھ زیادہ
تر ہماری گیزر میں بہت پڑھی لکھی ہوئے تھے. وہاں کی آئی یو کا کراکوم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا کیمپس بھی ہے, تو اس کی وجہ سے گریجویٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں. اب ان گریجویٹس کو ہم انگیج نہیں کریں گے. اور ان گریجویٹس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ بچیوں کی ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو غزر میں بچیوں کی ایجوکیشن ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے. بالکل زیادہ ہے, ریشو زیادہ ہے. اور اس پہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایشوز آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں, آپ کو میڈیا میں بھی نظر آ رہے ہیں. وہ ایسا کوئی ایک بندہ اگر آپ لیٹ سپوز کہیں بھی سوسائڈ کرتا ہے تو یہ ایک دن کا کوئی کیس نہیں ہوتا ہے, اس کے پیچھے پوری سٹوری ہے, پوری ہسٹری ہوتی ہے. اس ہسٹری تک پہنچنے کے لیے ان کو لا کے انگیج کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, پروڈکٹیو طریقے سے پازیٹیولی اس کو انگیج کرنا پڑتا ہے یوتھ کو. اس انگیج کرنے کے لیے وہاں وہ فیسلٹیز ہیں نہیں ہمارے پاس. تو اب یہ روڈ جب بنے تو اس سے بہت ساری چیزیں, بہت ساری اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں. لیکن ابھی 6-7 مہینے اس کو ٹینڈر کیے ہوئے میرے خیال مشتاق صاحب ہو گئے ہیں, ابھی تک پراپر ڈپلائمنٹ نہیں ہوئی وہاں پر. ابھی پھر کیا ہوگا آگے. اب وہاں پر سیزن اتنا شورٹ ہوتا ہے, جو روڈ جہاں انہوں نے کام کرنا ہے وہاں ہارڈلی 5 مہینے کا سیزن ہوتا ہے, باقی تو برف ڈکی ہوتی ہے, تو وہاں کام ہو ہی نہیں سکتا ہے. اچھا, ٹریڈ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا مشتاق صاحب. پاک چائنا ٹریڈ ایک بہت بڑا ذریعہ وہاں پر ٹریڈ کا, لیکن ہم نے دیکھا کرونا کا, ہم نے ایک پورا سینیریو دیکھا, پھر اس کے اندر ٹریڈ کے اندر ہم نے گیپ دیکھا. ابھی کیا مسائل حل ہو چکے ہیں؟ کیونکہ ابھی اگر دیکھا جائے تو آپ کے کنٹینرز کا مسئلہ تو ابھی تک وہ حل نہیں ہوا جس طریقے سے اسے باور کرانے کی کوشش کی گئی تھی. اتنی دیر میں گورنمنٹ بھی چینج ہو گئی, تو کیا نئی گورنمنٹ سے کوئی توقعات ہیں کہ اس مسئلے کو جلد از جلد ٹھیک کیا جائے؟ اصل تو ٹریڈ کا جو ایشو کسی حد تک سمجھنے کی کسی حد تک حل اس طرح ہوا ہے کہ کچھ سامان آ رہا ہے, کچھ سامان جا رہا ہے. سامان کی حد تک جو سامان ادھر سے کسی کا مال ہے تو وہ گلگت میں لا کے کھنجراب ٹاپ پہ چھوڑ رہے ہیں, اور کھنجراب سے گاڑیاں جو پھنسی ہوئی تھیں وہ گاڑیاں واپس چلی گئی ہیں. تو یہ کچھ جو جمود تھا وہ جمود تو ختم ہو چکا ہے پچھلے 3 سال سے جو جمود تھا, لیکن ابھی بھی ہم اس بارڈر کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. حالانکہ کرنا کیا چاہیے, ہونا یہ چاہیے. اس وقت چائنا جانے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جہاز کا ہے. جہاز میں ٹکٹ نہیں ملتا. جہاز میں ٹکٹ ملتا ہے تو 12-13 لاکھ روپے کا ٹکٹ ہے ون وے. اب ایسی صورت میں جہاز میں چلا جاتا ہے بندہ, چائنا جانے کے بعد ادھر جا کے کوارنٹائن ہو جاتا ہے, ہو کے جو پروسیس ہے اس کا جو SOPs ہیں اس کو عمل کر کے وہ نکل آتا ہے. تو ہمارا گلگت کی جتنی بزنس کمیونٹی ہے سب نے یہی مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے باقی شہروں میں جہاز کے ذریعے سے کہ کوارنٹائن ہو کے بندے اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں, اسی طریقے سے اس بارڈر کو کھول کے یہاں سے بھی پراپر آمد و رفت شروع کی جائے. ادھر سے بھی لے جا کے آپ کو اس کو آئسولیشن میں ڈال دیں, جو بندے ہیں ان کو آئسولیشن میں ڈال دیں. یہ ابھی بات چیت اس پہ چل رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت سارے مسئلے ہمارے ادھر آئے ہوئے ہیں. خاص کر اس وقت ایک اور ایشو جو حال ہی میں کراچی میں جو آ گیا انسیڈنٹ ہو گیا, اس انسیڈنٹ کی وجہ سے چائنیز, کیونکہ دیکھیں احسن صاحب ہمارے پاس ہم جو ہے نا گلگت بلتستان کی جو جیوگرافی کچھ ایسی ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اس کے ایک ایج کے اوپر. ہمارے پاس جو ہے سب سے بڑی اپرچونٹی ہی یہی ادھر ہے, کھنجراب جسے بولتے ہیں. ہم جو ہے نا ہم سرحد یا بلوچستان کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ایران یا افغانستان نہیں لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ, بلکہ افغانستان, انڈیا اور چائنا لگا ہوا ہے. اب اس صورت میں یہ ہے کہ ہم نے ہمارا جو ٹریڈ ہونا ہے وہ ٹریڈ اسی راستے سے ہی ہونا ہے. افغانستان سے ہم جا نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. انڈیا کے ہمارے ادھر معاملات وہ ہیں کہ آپس میں سیٹلمنٹ نہیں ہے, آپ کے پاس آپشن ہے چائنا. بالکل ہمارے پاس آپشن ہے, اور ہمارے پاس یہ آپشن ایسا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہی چائنا ہے نا. ایگزیکٹلی, تو ہماری ہر چیز ادھر بکتی ہے, ادھر کی چیز ہم بنتی ہے, ہر چیز ادھر بنتی ہے. تو اب اس کے لیے ہمارے لوگوں کی یہ جو اب یہاں پہ جو ایک ٹارگیٹڈ اب شروع ہو گیا ہے ان لوگوں کے اوپر, چائنیز کو. جیسے اس میں کیا کہتے ہیں, دیکھیں وہ ٹیچرز تھے, پڑھانے والے لوگ تھے جن کو ٹارگیٹ کیا گیا. تو ان کو ٹارگیٹ کیوں کیا, ڈسکریج کرنا چاہ رہے ہیں نا. کوئی فورسز ہیں جو ان کو ڈسکریج چائنیز کو یہاں پہ ڈیولپ کرنے نہیں دے رہے ہیں, کیونکہ ہمیں ضرورت ہے بھیا چائنیز کی. میں مائننگ انڈسٹری سے میرا ریلیشن ہے. میں جب تک ٹیکنالوجی کسی سے نہ سیکھوں میں اس وقت تک میں اپنے اس پہاڑ کو میں چھیڑ ہی نہیں سکتا. میرے باپ دادا نے نہیں چھیڑا ہے, اسی طرح پڑا ہوا ہے. اگر آپ جب تک میں کسی سے سیکھ نہ لوں میں کیسے کروں. اب ہم نے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس سب سے اچھی اپروچ اور قریب ترین یاری دوستی اور رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ واحد ملک ہے جہاں پہ ہماری عزت ہے, جو کہ ایمرجنگ سپر پاور بھی ہے. ہاں, اس کے علاوہ ایک چیز بتاؤں میں آپ کو, ہم دنیا گھومتے ہیں, چائنا چلے جائیں, چائنا میں آپ چائنا کے کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں, پاکستانی کی حیثیت سے آپ کو عزت ملتی ہے.
پاکستانی کی حیثیت سے عوام کی بات کر رہا ہوں میں، پبلک کی جو ہوتی ہے وہ پاکستان کے آئرن بردر بلاتے ہیں آپ کو. کسی اور ملک میں آپ کو یہ عزت نہیں ملتی گرین پاسپورٹ کو جو چائنا کے اندر. اور چائنیز کو ہم نے بھی وہی عزت دی ہوئی ہے، خاص کر گلگت بلتستان کے لوگوں نے. ہم نے ادھر جا کے ان کو بسایا ہے. ہمارے گلگت میں 28 سے چائنیز دفن ہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپروچ اس ملک نے دی ہے. صحیح. ان کی جانیں ادھر ضائع ہو گئی ہیں، 200 کے قریب بندے گئے ہیں، تو تب جا کے یہ کراکرم ہائی وے بند کے ہم لوگ دنیا سے لنک ہوں گے. ورنہ تو ہم بند تھے اندر کوزے میں، جیسے بند ہوتے ہیں کنویں کے اندر بند تھے ہم، چار طرف بڑے پہاڑوں کے بیچ میں ہم بند تھے. اگر ہمیں اپروچ دی گئی ہے تو اسی کیکیج کی وجہ سے ہمیں اپروچ ہوا ہے. تو اب اس صورت میں اس کیکیج سے بینیفٹ دونوں ملکوں کو جو لینا چاہیے تھا وہ لے نہیں پا رہے. خوف زدہ ہو گئے کراچی کے حادثے سے، حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ گلگت بلتستان اور سندھ اور بلوچستان میں بہت فرق ہے. سندھ اور بلوچستان میں اور بھی آپشن ہے، دریا کا آپشن ہے، سمندر کا آپشن ہے، بارڈر کا آپشن ہے، اور کوئی نہیں ہے. گلگت والوں کے پاس ایک آپشن اگر کوئی رزق کا ٹریڈ کا آپشن ہے تو وہی چائنا کا راستہ ہے. اس لیے گلگت والے اسی حساب سے چائنیز کے ساتھ انہوں نے تعلق شروع سے رکھا ہوا ہے. ایک دوسرے سے محبت، ہماری گلگت والوں کی محبت چائنیز سے زیادہ ہے. یہ ایک حقیقت، اٹل حقیقت ہے، جو کہ آپ جا کے کہیں پہ بھی جا کے دیکھیں تو چائنیز خود بھی یہ کہیں گے آپ کو کہ یار ان کے ساتھ جو ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ یہ جو ریلیشن ہے، یہ ریلیشن ہم نے اس کو ٹریڈ کے حوالے سے اس کو ڈیولپ کرنے کی ہم نے کوشش کر رہی ہے. کیوں؟ دیکھیں سر، ٹورزم اگر چائنیز ٹورسٹ کو ہم کھینچ کے گلگت لے کے آتے ہیں، چائنیز ٹورسٹ جتنا خرچہ کرتا ہے اتنا کوئی اور نہیں کرتا ہے. چائنیز میں ایک دفعہ پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ 10,000 ٹورسٹ اگر چائنیز آتا ہے تو ایک بندہ 10,000 ین خرچتا ہے. وہ اس کے علاوہ ٹور آپریشنز کو جو دیتا ہے اس کے علاوہ واقعی خریداری میں 10,000 ین 3-3 4-4 لاکھ روپے وہ خرچ کے چلا جاتا ہے. تو اتنا بڑا ٹورسٹ جب آگے چلا جاتا ہے وہ پیسہ کہاں آتا ہے؟ وہ علاقے میں ہی آتا ہے. کہیں اور سے ٹورسٹ نہیں ہے. ہمارا اس وقت ٹورسٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہمارا ٹورسٹ لوکل آ رہا ہے. لوکل ٹورسٹ ہوتا کیا ہے؟ لوکل ٹورسٹ آتا ہے تو یہ آگے بیچارے ادھر آ کے ایک پوری کوسٹر والے آ کے ایک کمرے میں رہتے ہیں. صحیح. ادھر ہمارے ہوٹل والے یہ گلا کرتے ہیں کہ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ آ کے ایک پورا کوسٹر آ کے ایک کمرے کے اندر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے سو جاتے ہیں. لوکل جو ٹورسٹ آتا ہے یہ آپ کو وہ ارننگ نہیں دیتا جو فارنر دیتا ہے. صحیح. یعنی کہ فارنرز کے لیے بھی جو ہے ٹورزم کے حوالے سے بھی اور ٹریڈ کے حوالے سے بھی ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا. شیر نبی صاحب آپ سے آخری پوائنٹ لینا چاہوں گا اور بہت چھوٹا سا، کہ ٹریڈ کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے تو یہ فرمائیے گا کہ امپورٹ کے اوپر پابندی، تو کون سے ایسے ٹریڈ کی چیزیں ہیں جو کہ ہم چائنا کی طرف کر سکتے ہیں یا دیگر ایریاز کی طرف کر سکتے ہیں؟ دیکھیے گلگت بلتستان کے اندر احسان صاحب جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، جس میں آپ کا اپریکوٹ ہے، آپ کا والنٹ ہے، آپ کی چیری ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے اگر چائنا بالکل نزدیک پڑتا ہے بارڈر ہمارا، ٹھیک ہے نا، اگر اس کی طرف اگر ہمارا ایکسپورٹ ہو جائے تو بہت زبردست قسم کی وہاں سے ارننگ ہو سکتی ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم نے بڑی کوشش کی چیمبرز کے پلیٹ فارم سے. 2 سال پہلے کووڈ سے پہلے چائنیز کوارنٹائن کی ایک ٹیم بھی آئی تھی. انہوں نے پورا سروے کیا وہاں کی چیری کے بارے میں. انہوں نے اوکے کر کے چلے گئے. اس کے بعد پھر باہر سے انہوں نے کہا آپ کو ایکسپورٹ کی اجازت مل جائے گی. ٹھیک ہے، ابھی تک یہ تیسرا سال ہے، یہ تو بارڈر ہی نہیں کھلا ہے. یہاں چیری کے لیے صرف ایکسپورٹ ہو جائے نا چائنیز کے لیے، چائنیز انر چائنا میں، تو اتنا پیسہ وہاں سے آ سکتا ہے. چیری وہاں انر چائنا میں پاکستانی آرگینک چیری ہوتی ہے، وہ 10,000 پاکستانی روپیز کی پر کے جی ملتی ہے. یعنی آپ کو بھی یہاں پر نظر آتا ہے کہ پلاننگ کے بہت زیادہ مسائل ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں گلگت بلتستان کے تاجروں کے مسائل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو نکلا وہ یہی ہے کہ پلاننگ کا بہت زیادہ فقدان ہے، چاہے وہ ٹریڈ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سیاحت کے حوالے سے ہو، یا چاہے وہ کسی بھی قسم کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو. اگر پلاننگ جو ہے وہی ناقص ہے تو آگے عمل کس طرح ہو سکے گا؟ آج کے پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان پائندہ باد. اللہ حافظ.